अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद मंसूर। आज 3-4 मौज़ूआत हैं, उन पे हम बात करते हैं। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे एक ऐसा काम जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पार्लिमान की बालादस्ती के हवाले से। वो अब जाके हुआ है। देर आए दुरुस्त आए, क्या उसके अब नताइज निकलते हैं। उसके बाद ये सिर्फ इकदाम कर लिया गया है हुकूमत ने, पार्लिमान ने और ख़ास तौर पे स्पीकर कौमी असम्बली ने, या अभी भी सिर्फ इसमें जस्ट एक कोशिश है और पूरी इसमें वर्किंग नहीं की गई, इसको भी देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम किताब की तकरीब रूनुमाई हुई है। उस किताब का भी हम जिक्र करेंगे कि उसकी अहमियत तारीख़ के हवाले से, तारीख़ को दुरुस्त करने के हवाले से, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उन तक हक़ाइक़ और सच है वो पहुँचे, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में या उसके दरमियान इस वीसीवी व्लॉग में हम जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में एक नई प्लानिंग की है, वो क्या है। और उस हवाले से कुछ बहुत अहम तफसीलात हैं और कुछ तज्जिया है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने आज ख़त लिखा मखसूस नशिस्तों के हवाले से कि उनकी जो अलाटमेंट है वो की जाए, इलेक्शन कमीशन को लिखा। अच्छा, एक तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, 8 जो जजेस ने जो फैसला सुनाया, अक्सरियती फैसला, उसका भी प्रेशर है इलेक्शन कमीशन पे। और उसमें भी मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उस पर कोई अमल नहीं किया, उस बात को लटकाया हुआ है। उसके पास अपनी वजूहात हैं, तौजीहात हैं कि भाई वो उस फैसले पे अमल करे तो कैसे करे। अब जो सरदार अयाज सादिक का खत है, उसने इलेक्शन कमीशन को मजीद बांध दिया है कि सुप्रीम कोर्ट पे के फैसले पे वो अगर अमल करता है तो पार्लिमान और जो स्पीकर ने जिन चीज़ों की निशानदही की है वो कहाँ जाएंगी। अब स्पीकर कौमी असम्बली के खत में क्या है, उसमें ये कहा गया कि जनाब जो तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट है 2017 में, ये इस वक्त राइज है, इसके तहत मखसूस नशिस्तें अलाट की जाएं और इस इलेक्शन एक्ट पर जो अमल दरामद है उसका इलेक्शन कमीशन पाबंद है। ये उसकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। अब वो एक्ट क्या है? अब वो एक्ट है कि जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो इलेक्शन लड़ने से पहले बताते हैं कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है। उसका एक सर्टिफिकेट होता है, टिकट जो कहते हैं, पार्टी टिकट मिल गया। बड़े दावे भी होते हैं ना, पार्टी टिकट लेने के लिए बड़ी गेमें होती हैं, लॉबिंग होती है। एक एक हल्के से दर्जनों उम्मीदवार होते हैं हर पार्टी के पास, तो जिसके पास टिकट होता है वो इलेक्शन कमीशन में जमा कराता है, उसको निशान भी उसी को मिलता है और वो उस पार्टी का उम्मीदवार भी वही होता है। तो उसके बाद वो तब्दीली तो नहीं हो सकती कि वो किसी और पार्टी में चला जाए। अगर किसी ने उस मरहले पे पार्टी टिकट जमा नहीं करवाया, अपनी वापसगी जाहिर नहीं की उस इलेक्शन एक्ट के तहत, तो वो आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर होगा, उसकी हैसियत आजाद उम्मीदवार वाली होगी। बड़ा क्लियर ये एक कानून है, मंजूर है और ये पार्लिमान ने पास किया है और ये राइज है इस वक्त, इससे कोई नहीं हट सकता। इसी में दूसरी चीज क्या है कि जब कोई आजाद रुकन मुंतखब हो जाता है, ईवान का हिस्सा बन जाता है, तो उसके पास फिर एक चॉइस होती है एक मखसूस दिनों के अंदर कि उसने ये बताना होता है कि मैं फलां पार्टी में शामिल हो गया हूं, और उसका एक प्रोसीजर है। तो वो उस पार्टी का मेंबर बन जाता है, उसके कोटे में वो चला जाता है, उसकी गिनती वहां पे होती है उस पार्टी के साथ जिसकी वो अपने आप को डिक्लेयर कर देता है। अगर वो ये नहीं करता तो फिर वो आजाद ही रहेगा। अच्छा, अगर वो किसी पार्टी में चला गया एक दफा, तो ये नहीं है कि 6 महीने बाद कह जी अब मैं पहले आजाद था तो मैं इस पार्टी में चला गया तो आज मैं उस पार्टी को खैरबाद कह के दूसरी में आ जाता हूं। तो ये नहीं है, ये इसी की जानिब स्पीकर अयाज सादिक, और ये इस बात की पर इतनी देर क्यों लगाई गई ये समझ से बालातर है। अब इसके बाद ये इतना सादा सा असूल है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई तुक समझ नहीं आ रही। अब इलेक्शन कमीशन तो फंस गया कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करता तो वो कहते हैं जी आपने तौहीन की है अदालत की। अच्छा, अगर स्पीकर के उस पे
عمل نہیں کرتا جو اسپیکر نے یہ درخواست کی ہے, بتایا ہے, اس کا حوالہ دیا ہے, تو ایک طرح سے پارلیمان کی توہین ہے. اچھا پھر اب یہاں پہ میچ پڑے گا کہ جو زیادہ بڑی توہین کس کی ہے, تو پارلیمان تو سپریم ہے, تو پھر پارلیمان پر تو الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے. اچھا کچھ خبریں آئیں بیچ میں اس کے بعد کہ الیکشن کمیشن نے اسی تناظر میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے, متفرق درخواست. اچھا جیسے یہ خبر آئی, ہم کچھ دوست بیٹھے تھے تو جرنلسٹ, تو ہمارے ذہن میں فوراً ایک بات آئی کہ الیکشن کمیشن غلطی کرے گا, یہ پھر اپنی جو وہ داڑھی ہے وہ عدالت کے ساتھ ہاتھ میں دے دے گا کہ پھر وہ جو فیصلہ کریں. بھائی آپ کے پاس آپشن دونوں آ گئے ہیں, آپ ان کے سامنے جو آپ کو آئین اور قانون کے مطابق لگتا ہے آپ اس پہ عمل کر دیں, بات ختم کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہی ہے تو ان کے مطابق مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسپیکر ایاز صادق کی بات میں وزن ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا, تو سادہ سی بات ہے, آپ اس جو درخواست ہے, لیٹر ہے, اس کی روشنی میں آپ مخصوص نشستیں الاٹ کر دیں اور سپریم کورٹ کو بتا دیں کہ ہم نے کر دیا. متفرق درخواست لے کے جائیں گے تو آپ پھر رگڑے جائیں گے. تو بہرحال تردید آئی ہے الیکشن کمیشن کی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں فیصلہ کیا, اور یہ بھی ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے, خبریں نہیں ہیں. تو ویورز, یہ جو ایک پہلو اور منظر ہے, نامہ ہے مخصوص نشستوں کے معاملے کا, یہ جڑا ہوا ہے آئینی ترمیم سے. اگر الیکشن کمیشن, اور لگ ایسے ہی رہا ہے, ذرائع بھی یہی بتاتے ہیں اور حالات و واقعات بھی, کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن وہ کرنے جا رہا ہے, اور وہ مل جانی ہے جن کا حق بن رہا ہے آئین اور قانون کے تحت. پی ٹی آئی کو نہیں ملنی, ان کا کیس کمزور ہے. بھلے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے تو وہاں نظر ثانی پہ چلے جائیں گے, یا کیا اس کا آپشن ہوگا, یہ سمجھ سے بالا تار ہے, بال یہ کھچڑی پکے گی. تو جب یہ ہو جائے گا تو پھر آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پھر ان کی پوری ہو جائے گی. پھر نہ مولانا کی ضرورت ہوگی, نہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں یا آزاد ہیں کسی اور کو, ان کو توڑنے کی ضرورت پڑے گی. کہانی ختم ہو جائے گی. جب کہانی ختم ہو جائے گی تو پھر بلیک میلنگ نہیں ہوگی. اچھا اس کا اشارہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک انٹرویو میں دیا, اس کو جے یو آئی فے کے جو رہنما ہے سینیٹر کامران مرتضیٰ, انہوں نے بڑی ایک عجیب و غریب بات کی. اس پہ ابھی سب بحث بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری ایک لیڈر ہیں بڑے, اور ان کو ایک طرح سے مطلب نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح کی ملاقاتوں میں جو ہوتی ہیں کہ انہوں نے مولانا کے سامنے کہا کہ ہم تو مجبور ہیں یہ ترمیم کرانے کے لیے, حالانکہ اب خود ہی وہ کہہ رہے ہیں مجھے تاثر ملا. بھی تاثر ملنے کی کیا بات ہوتی ہے, یا ہے یا نہیں ہے. اگر کہا ہے تو کہا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی بات سے پھر رہے ہیں, لیکن آپ ایک بڑے لیڈر ہے, وہ اس کو آپ نے تنقید کا نشانہ وہ بن گیا, اب ساری طرف بحث میں شروع ہو گئی. تو بلاول نے ایک آج پروگرام میں یہ بات کی ہے, اور اس میں بڑا کیٹیگوریکلی اشارہ دیا ہے کہ اگر مولانا کے ووٹوں کی ہمیں ضرورت نہ پڑی تو پھر جو مولانا ترامیم چاہتے ہیں ان کی بھی کوئی وقت نہیں ہے. پھر جب ہم نے ان کے ووٹ نہیں لینے تو پھر ہم ان کی کیوں مانیں. تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیڈنگ جو اس وقت رول ہے وہ بلاول کے پاس ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور وہ اس رول کو ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ سپٹمبر کا جو یہ آخری ہفتہ ہے یا اکتوبر کا پہلا, تو ایک اور جوڑ پڑے گا پارلیمان میں اور یہ آئینی ترمیم کے اوپر, اور اب شاید یہ کام ہو جائے. اچھا ویورز, اب جو ایک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی ہے اس پہ ہم بات کر لیں. پی ٹی آئی نے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنوں میں تو پہلے تاجروں کے حوالے سے ایک مظاہرہ ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف, اس میں پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی نے مل کے وہ سارا وہاں جو فساد ہوا, جو اس کے بعد کا پروپیگنڈا بھی ہوا, فگرز آئے کہ پتہ نہیں درجنوں اور سینکڑوں لاشیں گر گئی ہیں, اور کیا کیا اس میں پرانی ویژولز, اور انڈین میڈیا بھی بڑھ چڑھ کے اس میں سامنے آیا تھا. تو اب پی ٹی آئی پی ٹی ایم کے ساتھ باقاعدہ طور پہ ایک گٹھ جوڑ میں جا رہی ہے. کیونکہ ان کو شاید لگ رہا ہے کہ پی ٹی ایم جو ہے وہ ان کو فائدہ دے گی. ان کی جو انتشار کی سیاست ہے, پشتون قوم پرستی کو ہوا دینا, فوج کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم, حساس علاقوں سے چیک پوسٹیں ختم کرنے کا مطالبہ, افغانیوں کا انخلا روکنے کا مطالبہ, یہ سب کچھ پی ٹی آئی پی ٹی ایم ایک اس پہ آتے جا رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ جب سارے مجبور ہوں, ریاست کو مجبور کیا جائے کہ الٹیمیٹلی وہ کہیں کہ ہمارے لیڈر کے کیس ختم کرو, اس کو رہا کرو, اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اب جو منظور پشتین وہ 11 اکتوبر کو لویا جرگہ کے نام پہ جو جلسہ کر رہے ہیں پی ٹی آئی, اور اس میں ساتھ شامل بھی ہے, یہ پوری جو سٹریٹ پاور ہے یہ عمران خان اور اس کی
جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے منظور پشتین سے امیدیں باندھ لی ہیں، کیونکہ جو کام اسد قیصر نہیں کر سکا، علی امین گنڈا پور بھی ایک طرح سے فیل ہی نظر آ رہا ہے کہ جو جلسہ ادھر سنجانی والا اسلام آباد والا ہوا تھا تو اس کے نتائج وہ اب کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ پہلے تو تھا نا کہ وہ جلسہ ہوگا تو پتہ نہیں تاریخ بدل جائے گی، تو تاریخیں تو بدل گئی ہیں لیکن چیزیں وہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اور آخر میں ایک کتاب بہت اہم ہے جس کا میں نے کہا کہ میں نے ذکر کرنا ہے، یہ بلوچستان کے اوپر ہے. بلوچستان کی ایک بہت ہی ایک قائدانہ صلاحیتیں اور ایک نظریاتی شخصیت، اور بلوچستان کے حوالے سے آپ ان کو بلوچستان کی تاریخ سے ان کو الگ نہیں کر سکتے. سردار میر ہزار خان مری، ان کی زندگی پر یہ تحریر کردہ کتاب ہے. ہمارے دوست ہیں بہت سینئر جو جرنلسٹ ہیں اور رائٹر بھی ہیں، ان کے والد کو بھی آپ جانتے ہیں، ان کا کیا نام ہے، انور مسعود صاحب. تو ان کے صاحبزادے عمار مسعود نے یہ کتاب تحریر کی ہے. اس کی تقریب رونمائی ہوئی ہے، گورنر بلوچستان بھی اس میں شریک ہوئے ہیں، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی آئے ہیں، انہوں نے تقریر بھی کی اور بڑی اہم باتیں کی. جو وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہیں احسن اقبال، بہت بھرپور نمائندگی تھی ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں. کتاب کا جو عنوان ہے میر ہزار خان مری، مزاحمت سے مفاہمت تک، یہ اس کی جو تحقیق ہے یہ خالد فرید صاحب کی ہے. خالد فرید صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ان حلقوں میں جو بلوچستان کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے، بہت بڑا کام ہے. ان کی شخصیت پہ پھر کبھی بات کریں گے. یہ سیاسی منظر نامہ جو ہے بلوچستان کا، اس کے پس منظر میں یہ لکھی گئی ہے، ایک بائیوگرافی ہے. اس میں کہ وطن واپسی پر جو میر ہزار خان نے ریاست سے مفاہمت کا سفر شروع کیا تھا، پھر سیاست کو شیوا بنایا تھا، پھر تمام سیاسی قیادت سے رابطے کیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے پھر بہت کام کیے. اور یہ میر ہزار خان جو پہلے ریاست کو نہیں مانتے تھے، آئین کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اب ان کے جو پوتے ہیں وہ فوج میں اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، اعلیٰ افسر ہیں. اور اب جو اس سے جو ایک میسج جاتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ بندوق چھوڑیں، بندوق نے آپ کو کچھ نہیں دیا، ریاست آپ کی ہے، ملک آپ کا ہے، بلوچستان آپ کا ہے، آپ نے فیصلے کرنے ہیں، غلط ہاتھوں میں نہ کھیلیں. یہی راستہ ہے جو صوبے کے عوام کو، پاکستان کو آگے لے کر جائے گا. اور اس جو بلوچستان کے عوام ہیں، لوگ ہیں، ان کو بلوچستان کے دوستوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہوگا. اور کوئی اس میں شک نہیں ہے کسی کو کہ بلوچستان پاکستان کا ایک اسٹریٹجک صوبہ ہے. اور یہاں جتنی پاکستان دشمن، پاکستان کے امن کی دشمن، پاکستان کے سیاسی استحکام کی دشمن، پاکستان کے معاشی استحکام کی دشمن قوتیں ہیں، وہ ناکام ہوتی آئی ہیں اور ناکام ہوں گی انشاءاللہ. اسی پیغام کے ساتھ آج کا ویلاگ ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.